वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बातचीत 1 घंटे तक जारी रही। खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने 1900 कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। इसराइली हमलों की मजम्मत की। वज़ीर आज़म का कहना था अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सफारती काविशों की तारीफ करते हुए कहा, मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा इतवार और पीर को इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़राए ख़ारजा को दौरे की दावत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से दी गई है। शहजादा फैसल बिन फरहान, हाकान फिदान और बदर अब्दुल आती इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत करेंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सहूलतकारी पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की आकाश है। चीन का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मक़दम। पाकिस्तान की सिफारती काविशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। पहला मकसद जंग रोकना है। ऐसा लगता है बातचीत का मरहला आ गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं जंग रोकने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के ज़रिए पैगाम दिया जा रहा है। अमरीकी हमारे साथ हम आहंगी रखते हैं। हम ईरानियों को भी आगाह कर रहे हैं। उम्मीद खोए बगैर अमन के लिए काम जारी रखेंगे। मौजूदा मुज़ाकराती पोजीशन जंग से पहले की पोजीशन से मुख्तलिफ है। अब जंग हकीकत में एक ख़ास मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब मुज़ाकरात में मुतालबात यकीनन मुख्तलिफ होंगे। फरीकैन के लिए पैगाम है इब्तदाई पोजीशंस को ज़्यादा संजीदगी से ना लें। ईरान के साथ मुज़ाकरात के इशारे मिले हैं मगर अभी पेशरफ्त नहीं हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं मुज़ाकरात किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। तवक्को है ईरान जंग मुनासिब वक्त पर ख़त्म हो जाएगी। हम महीनों की नहीं हफ्तों की बात कर रहे हैं। बग़ैर ज़मीनी फ़ौज के भी ईरान जंग कामयाब हो सकती है। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ ने कहा कि यकीन है इस हफ्ते ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातें होंगी। हम 15 नुकाती तजवीज़ पर ईरान से जवाब की तवक्को करते हैं। सदर ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात में अमन मुआहदा चाहते हैं। अमरीका ने तीसरा बहरी बेड़ा भी मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। BBC के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया कि जहाज़ USS जॉर्ज H.W. बुश मशरिक़ वस्ता रवाना हो गया है। ये बहरी बेड़ा ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल हो सकता है। ट्रंप के हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल ने ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला किया। ईरान के एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और 1 सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली हमले की तस्दीक। कहा, इसराइल का दावा है हमले अमरीकी राबते के साथ हुए। ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। नेतन्याहू ने अमरीकी अवाम की जानों और टैक्स पर जुआ खेला। इसराइली वज़ीर आज़म ये जुआ बुरी तरह हार गए हैं। नेतन्याहू अब यकीनी बना रहे हैं कि इस शिकस्त का खुमियाजा अमरीकी अवाम भुगते। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बॉम्ब बरसा दिए। तल अवीव में सायरन बज उठे। तुर्क मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी ने क्लस्टर बॉम्ब गिरने की वीडियो बना ली। इसराइली हुकाम का कहना है ईरानी हमले में 1 इसराइली हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में अब तक 5000 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हो चुके। हूसियों ने यमन से इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। उसी तर्जुमान ने कहा, मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूब में इसराइली फ़ौजी मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का 29वां दिन। ईरानी हुकाम का कहना है आज सुबह इसराइली फोर्सेज ने तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। तेहरान के वस्ती इलाके में आबादी पर भी हमला किया गया। ज़िंजान में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद हो गए। इसराइली जाहरियत में 1900 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके। 1000 से ज़ायद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है।
ایران کا سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر پھر حملہ، پرنس سلطان ایئر بیس کو میزائل سے نشانہ بنایا، پاسداران انقلاب نے میزائل داغنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملے میں 15 امریکی فوجی زخمی ہوئے، 5 کی حالت تشویشناک۔ امریکہ کے کئی ریفیولنگ طیاروں کو بھی نقصان پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ریاض کے مشرقی علاقے پر فائر کیے گئے بیلسٹک میزائل کو تباہ کر دیا گیا۔ ابوظہبی میں بیلسٹک میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، 5 بھارتی زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب کا عمان کے ساحل کے قریب امریکی جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کامیاب مذاکرات کے بعد پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ IMF اعلامیے کے مطابق ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو $1 ارب قرض کی قسط ملے گی۔ RSF پروگرام کے تحت $21 کروڑ ملیں گے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد رقم منتقل کر دی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے EFF پروگرام کے تحت اہداف پر عمل درآمد کیا، معیشت میں بہتری کا رجحان ہے، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا۔ حکومت کی پیٹرول کی مصنوعات پر 300 ارب روپے سبسڈی دینے کی تیاری، حتمی فیصلے کے لیے صدر، وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کا اہم اجلاس آئندہ ہفتے تک متوقع۔ وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے وفاق نے صوبوں سے مالیاتی تعاون کی درخواست کر دی۔ وفاق نے کہا بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں صوبے سبسڈی اسکیم کے لیے 154 ارب روپے کی رقم مختص کریں۔ حکومت کا 2 اور 3 پہیہ گاڑیوں کے لیے سستا ایندھن فراہم کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ارادہ ہے۔ حکومت سب سے پہلے پیٹرولیم لیوی ختم کرے، حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، کہا کراچی کو تباہ کر کے آپ پاکستان کی معیشت کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ سندھ میں جاری لوٹ مار کا منظم دھندا بند کرایا جائے، ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا حافظ نعیم کی سیاست میں منافقت اور بغض عیاں ہے، انہیں شاہراہ بھٹو نظر آئے گی نہ ہی ہب کنال، کراچی کا درد ہے تو اپنے ٹاؤن چیئرمین کی کرپشن کا حساب لیں۔ پہلے ایک ٹائیگر فورس سے ایک اور فورس آ رہی ہے جو اس نے ان کے بانی چیئرمین کو رہا کری، ان کے باقی تو لیڈران میرے خیال میں ناکام ہو چکے ہیں، لیکن اس کے اغراض و مقاصد تو بیان کرتے ہیں کہ وہ جا کے اڈیالہ پہ حملہ کریں گے یا کیا کرتوت کریں گے، کیا چیزیں کریں گے۔ پہلے ٹائیگر فورس تھی، اب ایک اور آ رہی ہے، سنا ہے وہ بانی PTI کو رہا کروائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کیا یہ فورس اڈیالہ پر حملہ کرے گی؟ وہ باتیں ختم ہو چکی ہیں، یہ صرف سوابی کراس کر کے دکھا دیں۔ گورنر KP نے کہا کہ بانی کے بیٹے نے جنیوا میں جو گل کھلائے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ انہی کے بیٹے ہیں۔ قاسم خان کی تقریر سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گی۔ واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہم GSP+ کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو GSP+ کی ضرورت ہے۔ PTI کے لیے پاکستان کی معیشت سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں۔ قاسم خان کی تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے جس میں واضح طور پر کہا ہے کہ ہم GSP+ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ معیشت چلے گی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ PTI رہنما سلمان اکرم دادا کہتے ہیں سارا بوجھ تنخواہ دار اور غریب پر ڈالا جا رہا ہے۔ PSL 11 میں آج 2 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلے میچ میں راولپنڈی اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل، راولپنڈی کی بیٹنگ جاری، شام میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔ دوسرا میچ 7 بجے شروع ہوگا۔ تمام مقابلے اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ PSL 11 میں کراچی کنگز کا فاتحانہ آغاز، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 14 رن سے شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کوئٹہ کی ٹیم 182 رنز کے تعاقب میں 167 تک پہنچ سکی۔ حسن علی کی تباہ کن بولنگ 4 وکٹیں اڑائیں۔ سٹار آل راؤنڈر معین علی کی ناقابل شکست 48 رنز۔ آل راؤنڈ کارکردگی پر معین علی میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ کپتان کراچی کنگز ڈیوڈ وارنر نے کہا ہمارے سپنرز نے شاندار بولنگ کی، ایڈم زامپا نے لگاتار ڈاٹ گیندیں کر کے دباؤ بنایا۔ میدان کے اندر بھی کراچی، میدان کے باہر بھی کراچی۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر کو پنجہ لڑانے میں بھی ہرا دیا۔
سب سے زیادہ کریڈٹ کس کا ہے؟ ہاں کس کا ہے؟ وہ کوئٹہ کے جو بیٹسمین ہے نا حسن نواز صاحب، پلیئر آف دا میچ انہیں دینا چاہیے۔ میں تو سمجھ رہا تھا 16-17 میں میچ ختم ہو گیا ایکچولی ہاں جی 75 رنز پاور پلے میں کوئی وکٹ نہیں گری، وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے میچ ہارے ہیں۔ کریڈٹ جاتا ہے کہ حسن علی کو جس نے 4 وکٹیں لی۔ حسن نواز اور روسوں کی وجہ سے کوئٹہ گلیڈیٹرز ہارا۔ ہم سمجھتے تھے کوئٹہ 17 اوورز میں میچ ختم کر دے گا، مگر کنگز نے بازی پلٹ دی۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں سابق سٹار کرکٹرز کا تجزیہ۔ باسط علی نے کہا کوئٹہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارا ہے۔ کامران اکمل کا کہنا تھا حسن علی کی شاندار بولنگ نے میچ کا پاسا پلٹا۔ پاور پلے میں 75 رنز کرنے کے بعد کوئٹہ کی شکست سمجھ سے باہر ہے۔ اداکار سمیع خان بنے مہمان، کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ کھیلا دلچسپ کھیل، مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا گلوکار جواد احمد کا اور عادی کے ساتھ مل کر حاضرین کو خوب محسوس کیا۔ اونر کراچی کنگز سلمان اقبال نے وزیر اعظم سے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینے کی درخواست کر دی۔ سلمان اقبال نے ایکس پر کہا بانی ٹیم اونر کی حیثیت سے پی ایس ایل کے آغاز سے خالی اسٹیڈیم دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ پی ایس ایل عوام کے جوش و جذبے پر قائم ہے، امید ہے ہم جلد اسٹیڈیمز کو دوبارہ بھرپور انداز میں آباد دیکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اجلاس کی صدارت کی، سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم، وزیر داخلہ کی تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ایف آئی اے میں اصلاحات کا عمل دسمبر تک مکمل کیا جائے گا۔ پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف، بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن گیا، مشرق وسطیٰ میں امن کی پاکستانی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا منصوبہ بنایا، پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارتی سازش بے نقاب، بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کر اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ کیا، جعلی ایرانی شناخت کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گھڑنے کا انکشاف، پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی، ایرانی شناخت رکھنے والے درجنوں اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ کیے جانے کا انکشاف۔ بھارتی بارڈر فینسنگ ٹیم پر باغیوں کا حملہ، متعدد بھارتی فوجی ہلاک اور زخمی، بھارتی میڈیا کے مطابق میانمار بارڈر پر حفاظتی باڑ لگانے والی ٹیم حملے کی زد میں آئی، ناگا علیحدگی پسند گروپ نے بھارتی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی، کے ایم ایس کے مطابق سرحدی باڑ کا مقصد ناگا شناخت کو ختم کرنا ہے۔ گندم خریداری کی پالیسی کا مقصد کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں 1 ملین میٹرک ٹن گندم کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے، قیمت 3,500 روپے فی من مقرر کی گئی، 1 اپریل سے صوبے کے 109 مراکز پر گندم کی خریداری شروع ہوگی، نئی پالیسی سے عوام کو کم قیمت پر آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ لاہور کے جنرل اسپتال کے ڈاکٹرز نے 3 ماہ کے بچے کے معدے سے لوہے کی واشر نکال لی، انتظامیہ کا کہنا ہے بچہ گزشتہ 10 دن سے بخار اور کھانسی میں مبتلا تھا، نجی کلینک سے علاج کرانے کے باوجود حالت بگڑتی گئی، انڈوسکوپی کے ذریعے واشر نکالی گئی۔ گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری، کراچی سمیت سندھ میں آج تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان، خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آج کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ارتھ آر آج منایا جائے گا، دن منانے کا مقصد توانائی کی بچت کو روزمرہ زندگی کی عادت بنانے کی ترغیب دینا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج رات 8:30 سے 9:30 بجے تک بجلی کا غیر ضروری استعمال ترک کرنے کی اپیل۔ اس سال ارتھ آر زمین کو 1 گھنٹہ دیں کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔